अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 17 फरवरी सोमवार का दिन, इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के अंदर आज इंटरेस्टिंग सेट ऑफ स्टोरीज़ है। हम बात करेंगे एक नया फ्रेंडली मैच के बिटवीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सख्त बयानात का तबादला हुआ है, उसके पीछे वजह क्या है बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर नए जजेस की तैनाती के बाद जो नई हम देख रहे हैं तश्कील नौ की गई है, वहाँ पे जो मुख्तलिफ कमेटीज़ होती हैं सुप्रीम कोर्ट को चलाने के लिए, ख़ास तौर पर केस मैनेजमेंट कमेटी को जो है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। कौन कौन से जजेस साहबान अब उस कमेटी का हिस्सा होंगे, उसके ऊपर भी हमारी बात होगी। लेकिन आज हमारी जो सबसे पहली स्टोरी है दैट इज़ अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वैसे तो 14 जो फरवरी है मोहब्बत का दिन कहा जाता है, दैट इज़ अबाउट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वैसे तो 14 जो फरवरी है मोहब्बत का दिन कहा जाता है, लेकिन 14 फरवरी के दिन का असर कुछ ऐसा हुआ कि 15 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके दरमियान एक हमें बड़ी ही गंभीर जो है लड़ाई देखने और सुनने को मिली। लड़ाई होती है बिटवीन शोएब शाहीन साहब, ज़ाहिर है यहाँ आप जानते होंगे उन्होंने MNA का इलेक्शन लड़ा था, यहाँ इस्लामाबाद से हार गए थे, और फवाद चौधरी साहब के दरमियान जो हमने सुना वाकया, वो वहाँ पे मुलाकात करने गए हुए थे कि कुछ लोग वहाँ पे केस का सामना करने गए थे फवाद चौधरी साहब, और ये वहाँ पे शोएब शाहीन साहब एज ए वकील गए हुए थे। बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जो है गुथम गुथा हो गए। इस हवाले से आपने सोशल मीडिया के ऊपर या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के अंदर तफसीलात देखी होंगी और सुनी होंगी, लेकिन जो हमारे सामने तफसीलात आई हैं, सबसे पहले जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक तफसीलन कंडमनेशन का जो है इलामी ने आता है कि वो फवाद चौधरी साहब को कंडेम करते हैं। उन्होंने जो रवैया रखा, उन्होंने जो काम किया, उन्होंने जो हमला किया शोएब शाहीन साहब के ऊपर मुबैना तौर पर, ये दावा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और फिर सारी उन्होंने स्टोरी एक्सप्लेन की कि वो तहरीक इंसाफ का बिल्कुल हिस्सा नहीं है, वो खाम में अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा गर्दानते हैं, वो पार्टी छोड़ गए हुए हैं, पार्टी से भागे हुए हैं, हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। और पार्टी की तमाम तर क़यादत जो है, ख़ास तौर पर पॉलिटिकल कमेटी का जो इजलास हुआ है, उन्होंने इसका जो है सख्त नोटिस लिया है और कंडेम किया है। इसके जवाब में जो है फवाद चौधरी साहब एक भरपूर सेट ऑफ ट्वीट्स करते हैं, वो आप सामने रखते हैं। एक तो ये जो कंडेमनेशन का नोटिस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इशू किया गया, उसको वो टैग करके एक ट्वीट करते हैं और उसके ऊपर वो क्या फरमाते हैं ये आपके सामने रखते हैं। ये 2 टके की पॉलिटिकल कमेटी इमरान खान से जेल में होने वाले सलूक पर सुमन बुकमन रही, सियासी कैदियों पर जुल्म पर उनको कोई तकलीफ नहीं। उसके बाद फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो एक दिन के लिए जेल नहीं गए, जिन पर एक पर्चा नहीं हुआ, जो करोड़ों रुपए की फंडिंग खा गए और इमरान खान और कारकुनान के नाम पर की गई फंडिंग का हिसाब देने से इनकारी हैं, जो फौज और इमरान खान को लड़ाकर मजे ले रहे हैं और जिनकी औकात 2 टके की नहीं, इनसे फंडिंग का हिसाब लेना इंतहाई अहम है। उसके बाद वो फरमाते हैं, यही ट्वीट कंटिन्यू कर रहा है, शोएब शाहीन, सलमान अकरम राजा जो कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, शेख वकास जो कि पार्टी के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, जैसे लोग करोड़ों रुपए खा गए। लीगल कमेटी और इंफॉर्मेशन के नाम पर रॉ की फौज के खिलाफ कैंपेन पर अपना ठप्पा लगाकर तहरीक इंसाफ को शदीद नुकसान पहुंचाया जा रहा है और करोड़ों रुपए लीगल और मीडिया मैनेजमेंट के नाम पर यह ग्रुप डकार गया। रऊफ हसन 5 करोड़ रुपए तनख्वाह ले चुका। इमरान खान आज 570 दिनों से कैद हैं, बुशरा बीबी भी कैद हैं, इस ग्रुप की मौज लगी हुई है। बहरहाल अब ये तमाशा खत्म होगा। उसके बाद आज की तारीख का एक उनका ट्वीट हमारे सामने आया है, फ्रॉड का अंदाजा लगाएं कि तहरीक इंसाफ में सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड पोस्ट है, लेकिन सलमान राया साहब खुद को सेक्रेटरी जनरल कहकर फंड ले रहा है। इस कारपोरेट फ्रॉडियर नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीसली, पनामा से लेकर हुदैबिया तक हर गंदे काम में इनका मावन और पार्टनर रहा और अब तहरीक चला रहा है। इस पॉलिटिकल कमेटी का जो तीसरा रुकन है रऊफ हसन, जो सारी उम्र तनख्वाहदार
ایجنٹ رہا, اب تک 5 کروڑ روپے سے زائد رقم تحریک انصاف سے تنخواہ میں وصولی کر لی. آخر انقلاب مفت تو نہیں آتا. اس کے بعد تحریک انصاف میں منی لانڈرنگ گروپ سے نجات سے ہی عمران خان کی رہائی ممکن ہے, اس کے لیے جد و جہد جاری رہے گی. یہ سارا کچھ دیکھ کے فیصل چودھری صاحب جو ہے چھوٹے بھائی ہیں فواد چودھری صاحب کے, ہمارے پروگرام میں آپ نے ان کو اکثر دیکھا, ان کی ملاقات آج کل کافی تواتر سے ہوتی ہے, بانی پی ٹی آئی کے ساتھ بحثیت ان کے وکیل ہوتی ہے, وہ پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں, مختلف پروگرامز کے اندر بھی آپ ان کو دیکھتے ہیں. انہوں نے جو سارا جو واقعہ ہے اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا ہے ایک ٹویٹ کی شکل میں, وہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایٹ دس پوائنٹ وین آئی ایم ٹوٹلی کنسنٹریٹڈ آن خانز پرابلم اٹ از پین ٹو سی. فواد چودھری صاحب کو انہوں نے اٹیک کیا ہے, indulging into personal fights. His attacks on party people are unwanted and needless. I'm sorry, but I don't approve of it. ناظرین, یہ واقعہ ہوا ہے لاہور میں. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسلام آباد میں حسن ایوب. حسن ایوب صاحب, کیا کہیں گے آپ؟ دونوں بھائیوں کو بھی جانتے ہیں, کچھ پارٹی کے اندرونی واقعات یہ جو ہو رہے ہیں کافی جو ہے مطلب عجیب و غریب قسم کا یہ معاملہ لگ رہا ہے. Who is the guilty کیا party? عجیب معاملہ لگ رہا ہے. راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. اس سے زیادہ چین کس بات پر لکھے جو ہو رہا ہے؟ نہیں, راوی تو چین لکھ رہا ہے, لیکن ان دو اطراف وہ جنہوں نے سڑک پہ مار رستہ گربان ہو گئے ہیں. اب ظاہر ہے وہاں پہ تو چین نہیں ہے نا. اچھی بات نہیں ہے, اچھی بات ہے بری بات ہے. دیکھیں فزیکل نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں شعیب شاہین صاحب جو ہیں ان سے آپ لاکھ اختلاف کریں, فواد چودھری صاحب کو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا, لیکن مجھے اب ان کے آپسی جو ایشوز ہیں ان کی نیٹی گریٹیز نہیں معلوم کہ یہ کس بات کے اوپر. دیکھیں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جو ہے نا انسان کیڑے مکوڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں, لیکن فواد چودھری نے تو ابھی ریسنٹلی بڑا سفر کیا ہے. وہ تو ظاہری بات ہے گرفتار بھی رہے, اندر بھی رہے, اور اس کے بعد جو ہے فواد چودھری اس ٹائم کے اوپر کیوں اس نیج پہ پہنچے, یہ ایک کوشچن ہے جس کو ہمیں جو ہے وہ تلاش کرنے کی ضرورت ہے. ریزن کیا ہے؟ جہاں تک بات ہے جی کہ آپ کی اسیسمنٹ کیا کہتی ہے, مطلب فیل کیا آپ کو کیا آتی ہے؟ نہیں, ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی تو ان کو تکلیف تھی شعیب شاہین سے, جس کے اوپر انہوں نے جو ہے نا وہ تنگ آ کر یہ جو ہے اقدام اٹھایا ہے. لیکن کیا وہ تنقید اس لیول کی تھی کہ وہ فزیکل ہوتے اس بات پر, تو یہ میرے خیال سے مناسب نہیں ہے. رؤف حسن صاحب جو ہے وہ 5 کروڑ روپے لے چکے, فنڈنگ لے چکے, اور پھر انہوں نے جو سب سے خصوصی بات, جو مین بات کی کہ جناب یہ لوگ جو ہے را کی کمپین کو جو ہے نا اپنا ٹھپا لگا رہے ہیں. تو بھجن یہ تو وہی بات ہے جو کئی ماہ سے میں کر رہا ہوں, جبران الیاس سے متعلق کی ہے نا, یہاں پر فورم پر کی ہے, آپ کے ساتھ کی ہے. تو یہ وہی بات جو ہے وہ فواد چودھری صاحب آج کر رہے ہیں. یہ زیادہ بہتر ہوتا کہ سیاسی کمیٹی کا ان کے خلاف جو اعلامیہ تھا اس سے پہلے محب وطن پاکستانی بنتے ہوئے فواد چودھری صاحب یہ بات کرتے, اس کو ریز کرنا چاہیے تھا نا فواد چودھری صاحب کو. ہاں, وہ انہوں نے عادل راجہ کو کئی دفعہ کوٹ کیا, ٹویٹ کیا, وہ تمام باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن بنیادی طور کے اوپر اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اگر ہم بات کریں تو تحریک انصاف اب ارریلیونٹ ہو چکی ہے. اس وقت نہ عمران خان صاحب ریلیونٹ ہے, نہ تحریک انصاف ریلیونٹ ہے. ہمارا فوکس ان کی لڑائیوں کے بجائے ہمارا مین فوکس ہونا چاہیے آن گورننس ایشو. ہم دیکھیں میڈیا کو بھی 2 سال سے تقریباً ہم اسی ایشوز پہ پڑ گئے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جی حکومت کی کیا کیا کمزوریاں, ہم حکومت کی خامیوں کو جاگر کریں. جن کے گورننس ہے جو اس وقت حکمران ہیں, نہ کہ ہم اپوزیشن کے اوپر ہم جا رہے ہیں, جو کہ آپ کو شاید میری بات پسند آ رہی ہوگی, لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ سے فوکس رکھیں حکومت کے اوپر, ان کی گورننس کے اوپر, وزراء کی کارکردگی کے اوپر, محکموں کے اندر کرپشن کے اوپر. یہ ہمارا فوکس ہونا چاہیے. اور عمران خان, پی ٹی آئی, اٹس آل ڈن. مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ 2 بندے سڑک پہ لڑ پڑے ہیں, ایک بڑی پارٹی کا حصہ ہے, ایک سابقہ ہیں وہ, لیکن وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ ابھی بھی ہیں, اور دوسرے موجودہ ہیں. ایک بڑی سٹوری تمام ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کور ہوئی, تو میرے خیال میں کامنٹ کرنے میں کوئی حرج کوئی نہیں ہے. اس کا ایک چھوٹا سا جواب ہے. میں تو خالی یہ چاہتا تھا کہ جناب جس طرح فواد چودھری صاحب نے جب فزیکل ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے دور میں, جب ان کے وزیر تھے, ایک دفعہ بلکہ 2 مرتبہ صحافی حضرات تھے ان کو نشانہ بنے تھے, تو اس وقت ان کی جو کور کمیٹی تھی, کیبنٹ تھی, یا جو ان کی اس وقت کی کیا کہتے ہیں دیگر جو کمیٹیز تھی, انہوں نے اس کی مذمت کیوں نہیں کی؟ کہ وہ صحافی تھے اس لیے, اور یہ اپنا ورکر ہے اس لیے. تو دیکھیں آپ کا اصول بدل گیا, صحافی کو پڑے مار, ٹھیک ہے, میرا ان دونوں صحافیوں کے ساتھ میں لائک مائنڈڈ نہیں ہوں, لیکن وہ جرنلسٹ تھے نا, اور یہ وزیر تھے, تو اس ٹائم جو ہے وہ چیز سب 7 خون معاف تھے. لیکن آج جو ہے وہ وہی چیز بہت بڑا جرم بن گیا ہے. تو میرے خیال سے اگر وہ کل جرم نہیں تھا تو پھر آج بھی جرم نہیں ہونا چاہیے.
चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब फवाद चौधरी साहब पार्टी की बड़ी क़यादत है, सलमान अकरम राय साहब है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, बानी पीटीआई ने उनको नॉमिनेट किया है, इलेक्ट किया है, सेलेक्ट किया है, जो भी आप लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें। शेख वकास अकरम साहब स्पोक्स पर्सन है पार्टी के, ज़ाहिर है पार्टी का बयानिया वो देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, उनको उनके हवाले से बात कर दी। रऊफ हसन साहब पार्टी के थिंक टैंक है, उनके ऊपर एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है 5 करोड़ रुपए का कि उन्होंने मुख्तलिफ जो है मदों के अंदर उन्होंने तनख्वाह ली है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, मुझे पता है आपकी राय हमेशा फवाद चौधरी साहब की जो सियासी के हवाले से उनकी सियासी समझ बूझ के हवाले से बड़ी अच्छी रही है, और वो ऑडिट मांग रहे हैं फवाद चौधरी साहब इन लोगों ने ये जो पैसे वो इनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये हो क्या रहा है, मतलब अगर ये इसी ट्वीट के नीचे वो अपना हिसाब किताब दे दें और जवाब दे दें, लेकिन ये लड़ाई हो क्यों रही है मुझे समझ नहीं आ रही। अंदर जाते हैं, मुलाकात करते हैं, हमारे पास खबर तो यही है, दोनों तरफ की मुलाकात होती है, बाहर आके फिर लड़ने की वजह नहीं समझ आ रही है। आपके पास कोई अंदर की स्टोरी है तो चौधरी साहब वो भी शेयर कीजिएगा। जी अंदर के, अब लाहौर में बैठा हूँ, वाकयात उधर हो रहे हैं, तो मैं कहाँ से नहीं तो आड़े 2-3 बातें बड़े लंबे ने चौधरी साहब। अच्छा चले जी बता दें 2-3 बातें। एनीवे दैट्स व्हाट यू थिंक। तो वो पहली बात तो है कि किसी को किसी पर हाथ उठाने की कोई इजाज़त नहीं है, नो मैटर व्हाट। ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। यानी फवाद साहब जितनी उनकी सियासी समझ बूझ है वो ज़ाती तौर पर भी उतनी बुर्दबारी का मुजाहरा करें तो बेहतर है उनके लिए। अभी भी वो वक्त है कि पीछे हटे, और ये इल्ज़ामात तराशी और ये मेरे ख्याल है उनको नहीं जेब देता। फिर इसका कोई एंड नहीं होता। जब उनका सगा भाई भी उनको नहीं डिफेंड करने की पोजीशन में रहा तो बाकियों ने क्या करना है। तो ये मारपीट वाली बात तो 100% गलत है। फिर वो शाहीन या जो है शुएब शाहीन साहब जो है उनका ग्रो करता है जी हमने भी उनको बहुत मारा है, बस जब दोनों ने एक दूसरे को मार लिया तो फिर इशू क्या है। तो तीसरा ये है कि जी वो तो अब इरेलीवेंट है, ये है वो है, खाशा घोड़े होंगी हैं तो कोई पैदल फिरता, ज़रा थोड़ा इंतज़ार कर लो, कोई ऐसी गल नहीं। और खावर साहब जो आप लोगों ने USAID का पैसा उड़ाया है और कई $1 मिलियन जो है खा गए हैं पाकिस्तान में, और जिसकी इंक्वायरी शुरू हो गई है उसके ऊपर तवज्जो दें। कई $1 मिलियन एक बंदा और एक NGO बना के उनके ऊपर ज़रा थोड़ी तवज्जो दे कि ये अब किस ने जवाब देना है, और क्या क्या जिन्हें गाजर खादियाँ ने हुण उन्होंने वक्त आ गया कि उन्होंने ढिड च पीड़ हो रही है। चौधरी साहब देखें, पैसा USAID का, USAID उनका यहाँ पे बहुत बड़ी एक एम्बेसी है, वो एक प्रेस रिलीज निकाल लें कि किस ने पैसा खाया था, उसके बाद हम इसके ऊपर बात कर लें, जो वो सामने आ जाएगी। और जिन्हों ने खादियां ने वो जिन्होंने गाजर खादियां गई, 10 लाख के साथ गाजर खाई गई, तो उसके ऊपर हम बात कर लेंगे जब हमारे सामने हकायक आएंगे। शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दबंग जो है लीडर, 2017 से पार्टी का हिस्सा थे। साल की रफाकत के बाद उनका जो सफ़र है वो अपने तमाम को पहुंच गया है। ज़ाहिर पार्टी ने उनको तो निकाल दिया, लेकिन वो अभी तक वो कहते हैं मैं पार्टी का हिस्सा ही हूँ। ज़ाहिर है जब उनको निकाला गया उनका रिएक्शन भी बड़ा सख्त आया। इससे पहले सबसे पहले जो उन्होंने मुशर ज़माना जो फिक्रा दुराया हमारे कायद का उधार लेके, मुसार लेके, वो क्या कहा सुनिए। थैंक यू जनाब स्पीकर। मोहतरम असद कैसर साहब अब हमारे सीनियर मौजूद हैं IT के हवाले से। हाँ, मेरा सवाल अपने ही दोस्तों से है, मुझे क्यों निकाला। इसके ऊपर हमने बात की थी गुज़श्ता हफ्ते के, उनको क्यों निकाला गया, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी। अब ओवर द वीकेंड और मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स के अंदर गए तो जाहिर है वो भी दिल जले हैं। उन्होंने कहा जी किसी तरह इस तो बड़ी ज्यादती की हो सकती है कि उसको बार बार आप पार्टी से निकालते हैं। किसी भी पार्टी के मेंबर के साथ इससे बड़ा बुरा क्या हो सकता है कि आप उसको पार्टी से ही निकाल दें और वजह का इल्म ना हो। जिन्होंने अपना जमीर बेचा, वोट बेचा और जिनको शौकास दिए गए वो तो पार्टी में हैं। गलत बयानियों पे, मुनाफिकत से भरपूर बातें खान के कान में डालने की बुनियाद पे ये 1 साल के अंदर इन्होंने तीसरी दफा मुझे निकलवाया है। खान के गिर्द जिन लोगों ने एसार डाला है वो तकरीबन तमाम नॉन इलेक्टेड लोग हैं। पार्टी के मामलात जो हैं अमली तौर पे वही लोग चला रहे हैं।
اب وہ ایک جو پیٹرن کا وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ سارے نان الیکٹڈ لوگ ہیں, ہم نے ماریں کھائیں, ہم نے سارا کچھ کیا, اور اس کے اوپر افتاد بھی ہمارے اوپر ہی ٹوٹتی ہے. لوگوں نے مارے کھائی ہیں, جن کے بیڑے غرق ہو گئے, کاروبار تباہ ہو گئے, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی, ان لوگوں کو اس کا جو ہے ریوارڈ کوئی نہیں ملا. چند ایک کو ملا ہوگا, وہ بھی بڑے کم جو ہے حصے کے مطابق. جن لوگوں نے کچھ نہیں کہا ہے, نہ ایف آئی آر بکتی, نہ جیل دیکھا ہے, نہ کوئی تکلیف, آپ کو پی ٹی آئی کے ہر کلیدی منصب پہ وہی لوگ نظر آئیں گے. کوئی پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے گھاس نہیں کھاتا ہے. سب کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہے کہ یہ کس طرح کی بندر بانٹ کروائی ہے. اور جس طرح فواد چودھری صاحب آڈٹ مانگ رہے ہیں پارٹی کی فنڈنگ کا, اور ناظرین آپ کو پتا ہے پاکستان تحریک انصاف فنڈنگ اکٹھے کرنے کے حوالے سے کافی مانی جاتی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی تو آڈٹ ہی مانگا تھا, میں نے اس کے علاوہ اور کیا گناہ کر دیا. پارٹی کے فنڈز آ رہے ہیں, بیرون ملک سے آ رہے ہیں. میں نے فنڈ کے آڈٹ کی بات کی, بری لگتی ہے. اب خان کی آئیڈینٹی جو ہے ایماندار ہونے کی اور دیانتدار ہونے کی ہے, تو کیا اس میں کباہت ہے کہ اپنی پارٹی کے فنڈز کا ہم آڈٹ کر کے ان لوگوں کو بتائیں جو ڈونیٹ کرتے ہیں کہ آپ کا پیسہ جو ہے صحیح طریقے سے تقسیم ہو رہا ہے. یہ فواد چودھری صاحب اور شیخ مروت صاحب اس حوالے سے لائک مائنڈ لگ رہے ہیں پارٹی کی فنڈنگ کے حوالے سے, کہ پیسہ آ رہا ہے اور پیسہ ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فنڈنگ کافی زیادہ ہوتی ہے, اور ہم سوال مانگ رہے ہیں, آرڈر مانگ رہے ہیں, تو اس کے بعد ہمیں جواب نہیں دیا جا رہا. دیکھیں, ان کو نکالا اسی وجہ سے گیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی بننے کی کوشش کر رہے تھے, تو پھر انہوں نے کہا جاؤ بھاگ جاؤ. تو نہیں, ایسی بات نہیں ہے جی, اس میں یہ بھی بات ہے, لیکن مین بات تو یہ ہے کہ تحریک انصاف میں ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ جمہوریت نہیں ہے اس پارٹی کے اندر. اس پارٹی کے اندر جو لوگ عمران خان کے قریب ہیں وہ اہم ہیں, جو جتنا مرضی اس نے کام کیا ہو, وہ اگر عمران خان کا منظور نظر نہیں ہے تو وہ فارغ ہے. اب اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس وقت شیر افضل مروت صاحب سے کچھ لوگ خائف تھے, جو میں نے پہلے بھی بات کی ہے, اور شیر افضل مروت صاحب سے خائف اس وجہ سے تھے کہ وہ کراؤڈ پلر ہیں. پی ٹی آئی میں جو ورکر ہے ان کو خاص مقام دیتا ہے. عمران خان کے بعد اگر کسی کو مقام مل رہا ہے اس وقت پی ٹی آئی کے اندر ورکرز کی طرف سے, جو ان کو ایک گرم جوشی دیکھنے کو ملتی ہے, وہ ہے یا تھا؟ میرے خیال سے تھا, کیونکہ ابھی وہ کہتے ہیں کہ میں پی ٹی آئی سے الگ نہیں ہوں, لیکن تحریک انصاف اب ان کو اون نہیں کرتی, ان کو نکال چکی ہے. کچھ کے پی کے لیڈرز چاہتے ہیں کہ شیر افضل مروت دوبارہ پارٹی کے اندر آئیں, لیکن اب جو لوگ جن لوگوں نے نکلوایا ہے اس ٹائم وہ عمران خان صاحب کے منظور نظر لوگ ہیں, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ شیر افضل مروت کو نزدیک لایا جا سکے. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب جس دن ملاقات کے لیے گئے تھے بانی چیئرمین تحریک انصاف سے, وہ اپنے مسائل انہوں نے اسے آگاہ کیا بانی چیئرمین کو, اور کہا کہ یہ لوگ مجھے تنگ کر رہے ہیں, نشاندہی کی, اور عمران خان نے کہا کہ میں بتاؤں گا کہ آپ یہ مت کریں. تو میں تو یہ کہوں گا کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جس طریقے سے کانوں کے کچے ہیں, شیر افضل مروت کی جو ہے نا پارٹی کے اندر اب جگہ جو ہے وہ سمجھے کہ کاٹا ہی ہے ان کے اوپر. قانون کے کچے جو صاحب, یہ اکثر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ جی خان صاحب جو ہے ان کے جو قریب ہوتا ہے, جو بات کرتا ہے وہ بات بس مانی جاتی ہے. اب ظاہر ہے یہ ساری جو تعیناتی ہوئیں اہم جن کے اوپر فواد چودھری صاحب الزام لگا رہے ہیں, اور وہ چھوٹا موٹا الزام نہیں لگا رہے, ظاہر ہے ایک پبلک انفارمیشن انہوں نے سامنے رکھ دی ہے اور سب کے سامنے ہے, اور اہم عہدوں پہ جو لوگ پارٹی کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر الزام لگایا چودھری صاحب. تو اس کا حل کیا ہونا چاہیے آپ کی نظر میں؟ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے چودھری صاحب. حل تو ہونا چاہیے کہ وہ لیڈر جو ہے وہ جیل میں بند ہے, تو پھر یہی پرابلم ہے, ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے لوگ جاتے ہیں, جو جس کو موقع ملتا ہے اپنی بات کر کے آ جاتا ہے. بعض اوقات ان کے احکامات جو ہوتے ہیں ان پر عمل بھی نہیں کراتے, اس کے برعکس ہی جب تک کوئی نئی بات نہ پتہ چلے تو یہ مسائل تو اس وقت رہیں گے. اور یہ بھی بات ہے کہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہونی نہیں چاہیے پارٹیوں میں, اور فواد چودھری صاحب جس پارٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں, رہنا چاہتے ہیں, ان کی لیڈرشپ پر الزامات لگا رہے ہیں, تو اس طرح تو میرا خیال ہے وہ قابل قبول نہیں ہوں گے کہ صرف فواد چودھری ٹھیک ہے اور باقی سارے غلط ہیں. تو ابھی شیر افضل مروت کا آج چل رہا تھا کہ ان کو بلایا گیا ہے ملاقات کے لیے. آج تو خیر وکیلوں کی ملاقات نہیں ہوئی جن کو عدالت نے آرڈر دیے ہوئے تھے. تو یہ مسائل ابھی چل رہے ہیں, لیکن یہ جو خاور صاحب آپ جمپ کرتے ہیں نا جن کنکلوژن پر, وہ دور دور تک ان کا کوئی امکان نہیں ہے.
اچھا جوئی صاحب، یہ شیر افضل مروت صاحب نے یہ بھی بات کی ہے کہ وکیل انہوں کا ایک ہوں جنہیں کیس لڑنا ہوں 10 نال باقی نال جانچ گئی ہوندی ہے، وہ جا کے بانی پی ٹی آئی دے کن بھر دیندے نے تے پھر اس تو بعد سارا جڑا نزلہ ساڑے تے ڈگدا ہے. دس از واٹ محترم شیر افضل مروت صاحب کی یہ ڈٹرمنیشن ہے. خان کا صرف ایک وکیل ہے، وہ ہے بیرسٹر سلمان صفدر. باقی یہ جتنے وکلا روزانہ آتے جاتے ہیں یہ کان بھرنے کے لیے جاتے ہیں، پیغام رسانیوں کے لیے جاتے ہیں. یہ کوئی وکیل کسی کیس میں ان کے نہیں ہے. میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کوئی وکیل کسی کیس میں وکیل نہیں ہے. بس ان کا کام ہے باہر کے لوگ جن کے ساتھ ان کے تانے بانے ہوتے ہیں وہ جا کے اپنے فرائض منصبی سر انجام دیتے ہیں خان کے کان بھرنے کی صورت میں. چودھری غلام حسین صاحب، مطلب لگ رہا ہے آپ کو یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر کوئی دمخم ہے کہ ملک جس انداز سے فیصلہ سازی ہو رہی ہے اس کے اوپر تحفظات، کنسرنز، کویسچنز تو ریز کیے جا رہے ہیں؟ بالکل کیے جا رہے ہیں. اور یہ جو اگر یعنی کوئی ایسی نجائز بخشی ہے یا بندے کا کوئی رول ہی نہیں ہے، جس نے کوئی کام نہیں کیا اس کو کوئی عہدہ ملے گا تو انگلیاں تو اٹھیں گی. لیکن اکثر و بیشتر لوگ جو ہیں وہ، اور دوسری یہ بات ہے کہ یہ جو پارٹی کا لیڈر ہے یا تو آپ اس پر اعتماد کریں تو یا پارٹی چھوڑ کے کسی دوسری پارٹی میں چلے جائیں. ادھر پھر آپ نے کیا یعنی کیا حاصل وصول کرنا ہے؟ تو اس کو میں بار سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ایک نان ایشوز جو ہیں ان کو کھڑا کر کے تو رائی کا پہاڑ اور بات کا بتنگڑ بنایا جا رہا ہے. تو میرا خیال ہے دے آر ڈوئنگ آل رائٹ. پارٹی اور اس کا لیڈر جو ہے جن کے ساتھ قوم ہے ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. دس از میری کنسیڈرڈ اوپینین. اچھا ایک جو رائے ہے، جی چے صاحب، ہاں اچھا ایک رائے یہ ہے کہ مس کمیونیکیشن، لیک آف دا کمیونیکیشن، اس کی وجہ سے جو لمیٹڈ ٹائم ملتا ہے وہ وکیلوں کے ملتا ہے، جس طرح مروت صاحب کہہ رہے ہیں، تو وہ جا کے اپنی کہانی بتاتے ہیں. اب دوسری سائڈ چونکہ وہاں پہ ہوتی نہیں ہے اپنی کہانی بتانے کے لیے، تو جو ان کے سامنے انفارمیشن رکھی جاتی ہے. تو جس طرح جوئی صاحب نے فرمایا کہ دا مومنٹ یہ کمیونیکیشن گیپ کسی بھی وجہ سے ختم ہوگا تو یہ معاملات ختم ہو جائیں گے. رائی کا پہاڑ ہے، اسٹام اینڈ ٹی کا، اٹس ناٹ اے بگ ایشو. نہیں، لیکن اس میں آپ بات یہ دیکھیں نا کہ اسی لیے پاکستان کا جو قانون ہے وہ کرمنل کو، سزا یافتہ کو سیاست میں حصہ لینے کی اجازت نہیں دیتا نا، بار کرتا ہے، ریسٹرکٹ کرتا ہے. اب انہوں نے ان کو قانون کے تحت جس وجہ ہے اس کی اب ریزن سمجھ آ رہی ہے کہ یہ پرابلم سامنے آپ کے آ رہی ہیں. اب کرپشن اور کرپٹ پریکٹس ثابت ہونے پر عدالت سے سزا یافتہ ہے عمران خان صاحب، ان کا سیاست میں حصہ لینا بنتا نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود ان کی سیاسی جماعت میں ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ نیچے سے لے کر اوپر تک سارے کے سارے فیصلے عمران خان صاحب کر رہے ہیں. اور جب عمران خان صاحب یہ فیصلے کرتے ہیں تو پارٹی کے اندر جمہوریت نہیں ہے. پی ٹی آئی جو ہے یہ فین کلب ہے عمران خان کا، اور اسی لیے عمران خان صاحب اپنے فین کلب ہونے کا جو سٹیٹس ہے وہ انجوائے کرتے ہیں. تو جو دوسری بات کر رہے ہیں کہ جو شیر افضل مروت صاحب نے بات کی کہ ایک وکیل ہے سلمان صفدر صاحب اور باقی ویسے ہی جاتے ہیں، تو یہ بات بالکل درست ہے. ان کے ایسوسیٹس ہوں گے سلمان صفدر صاحب کے، لیکن وہ ان کے اپنے چیمبر کے لوگ ہیں. یہ دیگر جو وکلا بیچ میں آ گئے ہیں، یہ تو ماسی بڑا بنایا انہوں نے جا کر، یہ تو جو سیاسی ان کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو لہٰذا میرے خیال کے مطابق بہتر یہ ہوگا کہ جیسے ججز کی ٹرانسفر ہوئی ہے نا، اس طرح اڈیالہ کے چانسلر کو بھی ٹرانسفر کر دے. جو توشہ خانہ 2 کیس ختم ہو نا، ان کا ٹرانسفر کر دے کسی اور پنجاب کے کسی ضلع میں. کدھر بھجوانے کا آپ کون سی؟ میں ایسے جنوبی پنجاب سے ہی رہے گا، سمر آ رہا ہے. راجن پور آخری ضلع کون سا ہے پنجاب کا؟ نہیں آپ کو پتا ہونا. بہاول پور کے بعد کون سا آئے گا؟ ڈیپ ساؤتھ آپ کہہ رہے ہیں؟ ڈیپ ساؤتھ میں چلے جائیں جی. چلیں ادھر مریم صاحب نے کہا ہے کہ وہ نئی یونیورسٹیز بنا رہی ہیں پنجاب کے اندر، تو ہو سکتا ہے تو وہاں پر چانسلر کی ضرورت پڑ سکتی ہے نا، تو اڈیالہ سے وہاں چانسلر شفٹ ہو جائیں. چانسلر تو چانسلر رہے گا. چلے ناظرین بریک کی طرف جاتے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر مختلف واقعات ہم نے دیکھے ہیں. یہ بھی ایک واقعہ ہمارے سامنے جو ہے اس وقت ہو رہا ہے. اب یہ واقعہ کس کے اوپر یہ جا کے منتج ہوگا، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تاریخ اس کو رقم کرے گی. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان ایک کبھی کبھار وہ تو ان کا ایک فرینڈلی فائر ہو جاتا ہے. اب لیٹسٹ کیا معاملہ ہے اور کیوں اتنے سخت بیانات ایک دوسرے کے خلاف دیے جا رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. شرجیل انعام میمن صاحب آج ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے جو ہے پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور پر عظمہ بخاری صاحبہ کو جو کہ اسپوکس پرسن ہے، ان کی ظاہر ایکولنٹ ہے پنجاب کے اندر.
ایشو کیا تھا. ایشو جو ابھی تک ہمارے سامنے خبریں آئی ہے, 7 شریف کے اندر ایک ٹریفک کا حادثہ ہوا. وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا چیف منسٹر سندھ نے کہا تھا کہ پیسے وفاق کے پاس ہیں, وفاق کی یہ ذمہ داری ہے اس روڈ کو اس بنانے کی, وہ نہیں بنا رہے, اور وہاں پہ یہ حادثات کافی تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس حوالے سے کیا فرمایا شرجیل انعام میمن صاحب نے, سنیے. اطلاع صاحبہ نے فرمایا پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور پیپلز پارٹی یہ روڈ بنا نہیں سکی کیونکہ یہ روڈ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے. 7 والا روڈ آباد سے سکھر روڈ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کا ہے. NHA کو روڈ بنانا ہے, ان پہ فرض ہے. یہ نااہلی وفاقی حکومت کی ہے, نون لیگ کی حکومت. تو آپ کا مین گیٹ وے ہے حیدرآباد سکھر کا بہت برا حشر ہے اور روزانہ قیمتی جانے جا رہی ہیں. اتنی کیوں نفرت ہے کہ آپ جو ہے سکھر حیدرآباد رستے کے لیے آپ پیسے نہیں رکھ پا رہے ہیں, اور سیمنٹ کے تو ہم نے آپ کو پیسے دیے ہیں بھائی. روڈ آپ کا یہ 7 ارب روپے لو, آپ روڈ بنا کے دو. آپ کی اتنی نااہلی ہے کہ آپ وہ روڈ بھی تک نہیں بنا سکتے. نئے نئے قسم کے ترجمان قسم کے لوگ برائے مہربانی ان کو تھوڑا ایجوکیٹ کر لیں, پڑھ لکھ کر جو ہے وہ جواب دیں. ظاہر ہے عظمہ بخاری صاحب آپ کو پتا وہ تو دیر لگاتی ہیں, اس طرح کے جو ہے سوال و جواب ہو جائیں تو وہ فوراً سے پہلے جو ہے وہ صاف برابر کر دیتی ہیں. تو انہوں نے کیا فرمایا آپ سنیے. آئینہ ان کو دکھایا تو برا مان گئے, یہ وہ فرما رہی ہیں شرجیل میمن صاحب کے جواب میں. صوبائیت کارڈ کھیلنا آپ کی پرانی عادت ہے. سندھ میں تمام بڑے پروجیکٹ وفاق کی مدد سے چل رہے ہیں. مسلسل بیانات آپ اور آپ کے لوگ دے رہے ہیں. ہمیں تو کبھی جواب دینا پڑ جاتا ہے تو آپ خفا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں کبھی سیاست نہیں کی. کیا ہر معاملے چچا بھتیجی کا ذکر سیاست نہیں ہے؟ ہماری مجبوری ہے, کھل کر آپ کو جواب بھی نہیں دے سکتے. سندھ کے بلدیاتی الیکشن سے لے کر بہت سی کہانیاں ہمارے پاس بھی ہیں. پنجاب میں کوئی منصوبہ 1 سال میں مکمل ہو تو آپ تڑپنا شروع کر دیتے ہیں. سندھ میں لوگ جانور بدے سکولز ٹرانسپورٹ کا رونا سالوں سے رو رہے ہیں. یہ بڑا سخت انہوں نے ان کو کرٹیسائز کیا ہے. پی پی اپنی 16 سال اور مریم نواز کی 1 سال کی کارکردگی کا جب چاہیں معائنہ کر لیں. جو جماعت, یہ بڑا اہم نقطہ نے اٹھایا, جو جماعت 16 سال سے کراچی کا کچرا نہیں اٹھا سکی وہ ہمیں لیکچر نہ دے. عظمہ بخاری صاحبہ کا یہ انتہائی سخت بیان ہے. آپ کو کبھی صفائی اور خوبصورت سڑکیں دیکھنے کا شوق ہو تو لاہور آ جائیں. چوہدری صاحب جنہیں لاہور نہیں ویکھیا وہ اگوں تو فکرہ کمپلیٹ کر لینا. لیکن اس کے جواب میں جو ہے شرجیل انعام میمن صاحب نے جو ہے جب ان کا یہ بیان سامنے آیا عظمہ بخاری صاحب کا, تو آپ کو پتا ہے پھر شرجیل انعام میمن صاحب بھی آج کل میڈیا کے اوپر موجود ہوتے ہیں. سنیے انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے پیپلز پارٹی نے نون لیگ کا جو ساتھ دیا وہ کسی شوق میں نہیں دیا, کیونکہ پیپلز پارٹی جب الیکشن ہوئے تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہم بالکل تیار ہیں, ہم پی ٹی آئی سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم نون لیگ سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ اسمبلیاں بن سکیں اور جو ہے کوئی حکومت بنا سکیں. انفارچونیٹلی اسی وقت پی ٹی آئی کا بیان آ چکا تھا کہ ہم جو ہے کسی بھی پارٹی سے بات چیت نہیں کریں گے. تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ جی تاکہ حکومتیں بن سکیں, تاکہ پارلیمنٹ قائم رہ سکے, دوبارہ الیکشن کا جو ہے وہ نہ ہو سکے, اس لیے ہم نے پی ایم ایل این کی انکنڈیشنل سپورٹ کی ہے. تو کی سمجھ آئی ہے سنجیب صاحب ان کے یہ بیانات کی؟ باتیں تو بڑی بڑی دونوں طرف سے کافی سخت باتیں ہیں. مجھے ہنسی آ رہی تھی آج ہر سوال دے ہنسی اس لیے آ رہی ہے. پی ٹی آئی دی ہنسی, یہ دے بھی ہنسی. یہ دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں, یہ عظمہ جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز کا حصہ ہیں, شرجیل انعام میمن صاحب جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کا حصہ ہیں, لیکن یہ جو کامن فرینڈ ہے نا, یہ دونوں بڑے قریب ہیں کامن فرینڈ کے. یہ دونوں اونیسٹلی, عظمہ بخاری بھی اور شرجیل میمن بھی, they are very close with a common friend. آپ میڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو سیریس نہ لیں. جی دونوں کامن فرینڈ کے بڑے قریبی ہیں. اچھا, جہاں تک بات کریں اور پھر آپس میں